बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, सियासी तौर पर यह हफ्ता बड़ा चार्ज रहा। इतवार को जब अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होनी थी, इजलास में डिप्टी स्पीकर ने करारदाद को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद एक सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा हुआ। पीर के रोज पंजाब असम्बली के अंदर नया कायदे ऐवान चुना जाना था, वहां पर हंगामा आराई हुई। फिर पहले 6 अप्रैल तक इजलास को मुलतवी किया गया और उसके बाद ये रीजन बनाई गई कि चूंकि जब इजलास को मुलतवी किया गया उसके बाद वहां पर मौजूद अपोजिशन के अरकान ने एहतजाज किया, तोड़फोड़ की, और तोड़फोड़ के बाद इजलास को 16 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया बाद में, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात पंजाब असम्बली की ऐसी नहीं कि यहां पर इजलास कंडक्ट करवाया जा सके। उसके बाद अपोजिशन जो है वो कोर्ट में गई, फिर सो मोटो, और वो सारा मामला कल रिलीफ मिला, बड़ा रिलीफ मिला अपोजिशन को। अदालत से तहरीक अदम एतमाद को जो कलअदम करार दे दिया गया। अब चीजें दोबारा उसी पोजीशन पर वापस आ गई हैं। अब सूरत हाल क्या है, इसको आज के प्रोग्राम में एनालाइज करेंगे। इस पूरे हफ्ते के अंदर मुल्क में सियासी तौर पे क्या हुआ, इसके ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस आज के प्रोग्राम में पेश करेंगे। उसके बाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कमीशन बनाने का जो हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ कि कमीशन बनाया जाएगा तहकीकात के लिए, जो गैर मुल्की साजिश के हवाले से, उसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान साहब को कमीशन का सरबराह नामजद किया गया। लेकिन तारिक खान साहब ने माजरत कर ली। एज पर सोशल मीडिया तारिक खान साहब ने माजरत कर ली कि वो कमीशन को, ऐसे किसी भी कमीशन को हेड नहीं करेंगे। तो क्या सारी सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि कल का जो इजलास है उसके अंदर अभी भी हमारे पास ऐसे कार्ड्स मौजूद हैं, देखें कि कल क्या होता है। शहबाज शरीफ को अचकन नहीं पहने दूंगा, तो वो ऐसे कौन से कार्ड्स रह गए हैं जो अभी भी वज़ीर आज़म साहब अपने पार्लिमानी जो मीटिंग थी उनके मेंबर्स के साथ, उसमें उन्होंने एतमाद में लिया कि आप लोग परेशान ना हो। ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं। चलो, स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया है लालचंद मली साहब ने, रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जबकि टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया असलम सोमरो साहबा, रुकन कौमी असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करूंगा राना अरशद साहब आपसे ही। सर, ये कमीशन उन्होंने कहा है जी कि हम बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं, पहले कमीशन को डिस्कस कर लें। सो फार तो जनरल तारिक खान साहब ने उन्होंने कहा है कि मैं इसको हेड नहीं करूंगा, लेकिन जो ऐलान कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि क्या निकलेगा? और आप लोग भी नहीं समझते कि ये बहुत अच्छा हो गया, कमीशन बन गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर हयात खान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। आप खुद सियासी लिहाज से बड़ी सियासी बसीरत रखते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने तो तहरीक अदम एतमाद जो थी वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक टेकअप की थी और असम्बली में उसको सबमिट करवाया, और फिर उसका प्रोसीजर शुरू हुआ। 8 मार्च से वो 21 को होना था, और फिर आ गया वैसे की मीटिंग। मैंने कहा जी वो मोस्ट वेलकम, सबके मेहमान साझे होते हैं। और फिर जैसे इजलास हुआ फिर उसको डिले कर दिया गया। अब 3 अप्रैल को जो काउंटिंग होनी थी संडे के दिन, उस दिन जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको ऑनरेबल फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसको कालदम करार दे दिया है। और बिल्कुल हम भी वहां पर थे। ये रूलिंग को आगे चल के कर लेते हैं डिस्कस। अभी कमीशन के ऊपर रहे, आप समझते हैं कि ये ठीक हो गया? जो बात इमरान नियाजी ने की, और वो मरासला, वो लेटर, वो धमकी, और इमरान खान खिताब कर रहे थे कि वो एक मुल्क का नाम अमेरिका, नहीं, वो एक मुल्क का। और मैं कहता हूं, लेकिन बाद में नाम ले लिया उन्होंने। मैं कहता हूं कि ऐसी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सीट पर मुसल्लत होने वाला शख्स इतना नडाल, इतना कमजोर, ये 22 करोड़ अवाम को कबूल नहीं। अगर अमेरिका हो और वो पाकिस्तान के इदारों को या पाकिस्तान की आवाम को या गवर्नमेंट को थ्रेट करे, ये बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी, मुतहद्दा अपोजिशन में की थी। हम बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े होंगे। लेकिन आया जो मीटिंग 3 दिन पहले होती है सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की, वो मीटिंग 8 तारीख को क्यों नहीं हुई, 9 को क्यों नहीं हुई?
اور 21 یا 22 کو جو ایک ڈیلیگیشن یہ آپ کرتے ہیں یہ آپ ہے 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو لیٹر آ گیا تو اس کے بعد میٹنگ جو ہے وہ فوری طور پر کیوں نہیں کی گئی؟ لیکن ابھی آپ مجھے شارٹلی بتا دیں پھر مجھے دوسرے مہمانوں کی طرف جانا ہے. اسی طرف کمیشن کے کام کے اعلان کو آپ ویلکم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. ایشو یہ ہے کمیشن بننا چاہیے لیکن کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اپروول جب آج قومی اسمبلی کل کی بحال ہو چکی ہے تو اس کے لیے پارلیمانی میٹنگ بلائی جاتی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد بالکل ایک کمیشن بن جاتا تحقیقات کے لیے. بلکہ ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے کہ یہ پونے 4 سال اس گورنمنٹ نے کیا کیے. اور جنت طارق صاحب اچھی بات ہے اگر وہ بنے تھے تو وہ تحقیقات کرتے لیکن وہ لیٹر جس کو پوری دنیا نے مسترد کر دیا جس کو امریکن نے مسترد کر دیا جو خود ہی ایک پاکستانی ایمبیسی کے ملازم نے خود ہی بنا کر ان کو بھیجا تھا جس کو چھپائے رکھا اور جو 27 کو سرپرائز اسلام آباد دینا تھا ایسے لیٹر نکالا کہا یہ سرپرائز ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان تم اب ایکسپوز ہو چکے ہو اب تم بھاگ رہے ہو تو میرا اداروں سے گزارش ہے کہ ان کا نام ECL لسٹ میں نام ڈال دیا جائے ورنہ یہ بھی فرح خان کی طرح بھاگ جائے گا. اب ہم بھاگنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر شازیہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر شازیہ صاحب آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میری آواز آپ کو کلیئر ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوا چند روز قبل. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں اور ان کے درجات بلند کریں. ہماری طرف سے جو ہے آپ تعزیت قبول فرمائیں. باقی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے کمیشن کے قیام کا اعلان ہوا ہے آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بڑا بہترین ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا؟ اگر آپ لوگوں کو کے اوپر کچھ الزامات لگ رہے ہیں تو یہ کمیشن تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا. بڑا بہترین کیا عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ آپ نے دعا کی. دیکھیں جی یہ ہم لوگ تو یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر عمران خان نیازی صاحب کو سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے بعد اگر تھوڑا سا ہوش آیا ہے تو میرے خیال میں جب ان کو یہ لیٹر ملا تھا یہ تھریٹ ملے تھے جو پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات آ رہی تھی تو ان کو اسی ٹائم پہ کمیشن بنا دینا چاہیے تھا اور اسی وقت ہی اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا. اسی وقت ہی لیٹر کو لے کے پارلیمنٹ میں آتے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی انڈیا کی طرف سے تو ابھینندن کے اوپر یا جتنے بھی نیشنل سیکیورٹی ریزن سے جتنی بھی دفعہ بات ہوئی تو یونائٹڈ اپوزیشن نے ہمیشہ ساری چیزیں پیچھے سارے اختلافات پیچھے چھوڑ کے اس میٹنگ میں بھی آئے اور ابھینندن کے ڈیسیشن کو بھی اوم کیا. یہاں تک کہ کلبھوشن کے لیے جو انہوں نے ایک راستہ بنا کے دیا اس کے لیے بھی ہم نے زیادہ بات نہیں کی. تو دیکھیں یہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ جو 197 ممبر اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان کو بھی غدار قرار دے دیا اور وہ جن کے ووٹ لے کے آئے تھے وہ ساری عوام کو آپ نے غدار قرار دے دیا. تو آپ ہوتے کون ہیں جو سب کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرے؟ اگر آپ اتنے لوئل ہیں پاکستان کے ساتھ تو سب سے پہلے 7 تاریخ کو اگر آپ کو یہ ملا تھا تو نیکسٹ ڈے آپ کمیشن بناتے اور اس چیز کو سامنے لاتے کہ یہ چیز ہوئی ہے. اور میں اب آگے ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ تو ڈاکٹر صاحب یہ پوائنٹ تو آ گیا لیکن ابھی سو فار جو کمیشن کے قیام کا اعلان کیا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ چلے دیر آئے درست ہے؟ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ لیٹر یا تھریڈ جو بھی ہے اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا, اس پہ کمیشن بننا چاہیے تھا, نہیں تو جو جوڈیشل کمیشن اس پہ بننا چاہیے تھا تاکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس پہ پورا نظر ثانی کریں اور اس کو سامنے لائیں کہ جو بھی ان کے حقائق ہیں جو بھی ان کی واقعی میں تھریٹ ہیں تو وہ سامنے آنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا. لال چند ملی صاحب کے پروگرام میں شامل کروں گا. ملی صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں آپ لوگ ہوتے کون ہیں ہم لوگوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والے, اور دوسرا اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا, آپ لوگوں کے مطابق وزیر اعظم کو تھریٹن کیا جا رہا ہے اس لیٹر کے اندر, 7 تاریخ کو لیٹر مل رہا ہے, آپ لوگوں نے کیوں اتنی دیر لگائی؟ آپ لوگ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ پہلے کال کر لیتے, آپ لوگ کی کمیشن پہلے بنا لیتے, اب آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں کیوں یاد آئیں؟ میں آپ کو مسلسل پوائنٹس کاٹا ہوں تو ایمرجنسی ہو گئی ہے تو میں مجھے پہلے موقع نہیں ہے میں بات کر لیتا ہوں.
دیکھیں ہم کو کسی کو بتانے کے لیے کسی کو دھمکی نہیں دے نہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے. ہم وہ جو پاکستان کے خلاف جو عالمی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو عوام کے سامنے لائے ہیں اور آج آپ نے فواد قطبی کی اگر بیان سنی ہو اس کی اسٹیٹمنٹ سنی ہو انشاءاللہ کل اس کے کنٹینٹ جو ہے وہ ہر ایک ملک انشاءاللہ کل قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد خود قوم ڈیسائڈ کرے گی کہ کون غدار ہے اور نہیں ہے. غداری کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے جو جیتا ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایک سینسٹیو معاملہ تھا اس کا لے کر ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو اس کو بریف کیا, ہم کیبنٹ کو بریف کیا, ہم جنرلز کو بریف کیا اور ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ وہ آئیں اور اس خط کو دیکھیں. امید تو یہ کی جانی چاہیے تھی کہ اپوزیشن کے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ آتے اور اس خط کو دیکھنے کے بعد اس پہ آئندے کے لائے عمل کا ذکر کرتے. لیکن ہم نے نہ صرف یہ ہے لیکن ہم جب سپریم کورٹ میں جب ہم گئے, جب سو موٹو ہوا تو اس میں بھی ہمارے وکلاء نے یہی درخواست کی کہ ہمارے اس خط کو جو ایک دھمکی آمیز جو خط آیا ہے اس کو دیکھا جائے. سو لہذا اب وقت اور تاریخ طے کرے گی. اب ایک کمیشن بننے جا رہا ہے, کمیشن بھی اپنے حقائق سامنے لے آئے گا. ہم نے سپریم کورٹ سے بھی اپیل کی ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جو اس کو ایکسپلور کرے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ اپوزیشن ڈر کیوں رہی ہے, ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ لیکن ملی صاحب قطع کلامی کی معذرت, ملی صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے کہا کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس کی کچھ سمری وہ کل کو شیئر کی جائے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر بھی اعتراض آئے گا کہ یہ تو آپ لوگوں نے خود جنریٹ کی ہیں چیزیں, جب تک آپ اوریجنل جو سائفر ہے وہ نہیں دکھائیں گے ان کو, یہ نہیں یقین کریں گے آپ کی کسی بھی چیز کے اوپر جو اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے, اوریجنل سائفر ہے, اس کے بعد ہی چیزیں آگے چل سکتی ہیں. میں مطلب ابھی تک کی جو سچویشن میں اپوزیشن کی پوائنٹ آف ویو کو اینالائز کر رہا ہوں, اس کے بعد یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. سر دیکھیں نا, وہ اپوزیشن کو اب کوئی حق نہیں پہنچتا. جب ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ اس کو آئیں اور اس خط کو دیکھیں تو وہ نہیں آئے, اور اب بھی کچھ نہیں گیا ہے. اب بھی اگر یہ چاہیں گے تو کل سیشن میں بھی اگر ڈیمانڈ کریں گے تو ان سے حکومت بات کر لے گی اور اس پہ ریسپونڈ کرے گی. ٹھیک ہے. اور آج جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کیا باتیں کی ہیں پرائم منسٹر صاحب نے؟ دیکھیں, عمران خان نے وہی بات کی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ہار نہیں مانیں گے, ہم مقابلہ کریں گے, ہم اس ملک کو کسی بھی صورت میں جو ہے غلامی میں نہیں جانے دیں گے. جس طرح یہاں پہ لوکل ایکٹرز جنہوں نے فارن ممالک کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں اور پاکستان کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں, اس کو ہم ناکام بنائیں گے. اور نہ صرف اس پہ لیکن ایک کمیشن اس پہ بھی بننا چاہیے کہ یہ جو وار اینڈ ٹیرر تھا تو اس پہ وار اینڈ ٹیرر میں جو ہماری یہاں نوجوانوں کی جو جانیں گئی ہیں, ہمیں جو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے, اور ساری مین جو چیز تھی اس پہ یہ تھی, جو پارلیمنٹری کمیٹی میں سارے ممبران آئے انہوں نے عمران خان پہ مکمل اعتماد کا جو اظہار کیا اور ان کی ہر پالیسی کو لبیک کہا. اور ایسا بھی تھا کہ اپوزیشن حکومتی ممبرز کی جانب سے یہ پرائم منسٹر صاحب سے کہا گیا کہ اب ہمیں مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے, جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, کل دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. ایسی کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ میڈیا یہ رپورٹ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بات یہ ہوئی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں پارلیمنٹ میں اور قوم کو دکھائیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے جو کیا کرتی رہی ہے, کیا کہتی رہی ہے, یہ آپس میں کس طرح سے لڑتے رہے ہیں, ایک طرف کس طرح ایک دوسرے کو گریبانے پکڑنے کی باتیں کرتے رہے ہیں. اور جب یہ سائفر آیا ہے ایک ڈپلومیٹ کا اور اس پہ جب ان کی جو پلاننگ جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے تو اس کو اب قوم کے سامنے بھی ایکسپوز کریں. ٹھیک ہو گیا. ملی صاحب میرے ساتھ رہیے گا. رانا صاحب, ایک تو انہوں نے کہا کہ کل ہم اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ رکھیں گے, کچھ سمری رکھیں گے سامنے نیشنل اسمبلی کے, اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ہار مارنے والے نہیں ہیں. خان صاحب, ایشو یہ ہے ہم کب کہتے ہیں ہار مانے, ہار تو نہیں مانی. جو 24 سال کی کارکردگی تھی صحیح, تو وہ گورنر بھی ہمارا اٹھا کے لے گئے, چوری سرور گورنر لگا لیا, پھر بزدار بھی ہمارا اٹھایا, اس کو سی ایم بھرتی کر لیا, اب ان دونوں کو ذبح کر دیا اور کہتے رہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا, میں گھبراؤں گا نہیں. صحیح. اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چوری پرویز رہی ہے, 3.25 سال منسلک کو وزیر نہیں بنایا, اور اب جناب
اس کے آگے جھک گئے. NRO اس سے لے لیا اور بزدار کو ذبح کر کے پھر وہ سب سے بڑے پنجاب کے جو تھے ان کو وزیر اعلیٰ کی ان کو لولی پاپ دے دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی 3 اپریل کو ہی اجلاس بلا لیا اور 3 کو ہی قومی اسمبلی کا تھا. اور جب اجلاس بلایا وہاں الحمدللہ حمدہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ 200 ممبر تھے تو بہانہ بنا کر پوسٹ پون کر کے 6 تاریخ کو لے گئے. اور جب 6 تاریخ کو اجلاس کے لیے آئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر جو پاکستان کی سب سے اعلیٰ سپریم کورٹ میں پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل احمد عزیز صاحب نے کمٹمنٹ دی, اس کی وائلیشن کی اور پھر اپنے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد دے دی. یہ ہے ان کا کردار. اپنوں پر بھی ان کو اعتماد نہیں رہا. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اب مرکز میں ہو رہی ہے. خان صاحب آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ 172 آدمی صبح لے آئے, 10:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور میں بطور اپوزیشن ممبر آپ کو کہتا ہوں کہ خان صاحب 172 لے آئے, سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور اگر آپ سے 172 نہیں لاتے تو جو 1.5 سال سے پہلے نور عالم خان کیا کہتا تھا, ڈاکٹر عامر لیاقت کیا کہتا تھا, راجہ ریاض کیا ہے, اس سے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں. ہمارے پاس تو الحمدللہ اتحادی, ہمیں 172 چاہیے تو ہمارے پاس تو 178 الحمدللہ اتحادی موجود ہیں. اور ہم آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے 177 کے 177 یا 78 ٹھیک ہے, چلو ہمیں 172 چاہیے. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں میچ بھی ہار جوں, میں نے وکٹیں بھی اٹھا لی ہیں, چلو اور گراؤنڈ کو بھی لے جانا ہے. اب یہ نہیں چلے گا. چلے ٹھیک ہے, یہ ملک آئین کے اندر ہے اور خان صاحب یہ ملک سب کا ہے, نہ ہمارے اکیلے کا ہے نہ آپ کا ہے. آپ کی وجہ سے خان صاحب پہ چلا گیا, غریب عوام رو رہی ہے اور آپ کنٹینر سے نہیں اتر رہے. اب عوام ٹھیک ہے نہیں معاف کرے. چلے ٹھیک ہے, آپشنز کیا ہو سکتی ہیں اور اگلا لائے عمل کیا ہوگا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے شازیہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو لال چند نلی صاحب نے باتیں کی؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا کوئی کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ڈیفینیٹلی ایز اٹ از وہ سائفر شیئر نہیں کیا جائے گا, وہ ڈاکیومنٹ ایز اٹ از شیئر نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کے کانٹینٹ کچھ آپ کے ساتھ کی کچھ سمری شیئر کی جائے گی. آپ سمجھتی ہیں کہ چونکہ سیکرٹ ایکٹ بھی لاگو ہوتا ہے وہ انف ہوگا اپوزیشن ممبرز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ بیسیکلی وہ مبینہ غیر ملکی سازش ہے کیا؟ اور دوسرا جو پرائم منسٹر کو اعتماد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم نے پہلے ہی یہ بات کی تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایسا کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے تو آپ سامنے لائیں, وہی ڈاکیومنٹ سامنے لائیں جو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں رکھا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی مالی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں انہوں نے دعوت دی تھی, تو مجھے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لیٹر دکھا دیں کہ جو انہوں نے اپوزیشن کو یا جوائنٹ اپوزیشن کو یا لیڈر آف اپوزیشن کو انہوں نے لکھا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ آ کر اٹینڈ کریں. ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پہلے بھی 3-3.5 سال یا 4 سال ان کی پرفارمنس آپ دیکھتے آئے ہیں, فلور آف دا ہاؤس ان کے الیکٹڈ ممبر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہیں, ان کے منسٹرز جو ہیں وہ ڈیسک کے اوپر چڑھ کے لڑائیاں کر رہے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں تھے یا چاہے وہ ابھی حکومت کے وزراء تھے, پھر بھی وہ لڑائیاں کر رہے تھے. جس طرح کی لینگویج یہ بول رہے تھے, جس طرح کی لینگویج ان کے مرد بولتے ہیں, مرد حضرات بولتے ہیں, اسی طرح سے ان کی خواتین بول رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے ان کا بیہیویئر ان کے سپورٹر اور ووٹرز کا ہوتا ہے. میں ان کے نہ سپورٹرز کو برا کہوں گی نہ ان کے ووٹرز کو برا کہوں گی, کیونکہ بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی. ہماری لیڈرشپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے تحمل سے اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا ہے, اور اگر آپ حق پر ہیں تو بغیر کسی لڑائی کے آپ جنگ جیت جائیں گے. اور اس کا ثبوت کل ہمیں ویسے یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ آپ کے لیڈر نے آپ کو اداروں پر بھی اعتماد کرنے کا کہا ہے, کیونکہ ماضی قریب میں تو بڑی کرٹیسزم تھی آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے. دیکھیں جی, آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اداروں کے پاس ابھی ٹائم ہے کہ وہ اپنے جو پرانے ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتی رہی ہے اس چیز کو صحیح کر کے جو حق ہے اس پہ وہ فیصلہ سنائیں. تو جو
جو فیصلہ کل سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، جس طرح سے عمران خان نے آئین شکنی اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ اور لا منسٹر کے ساتھ مل کے کی تھی، وہ چیز الحمدللہ کہ ہماری سپریم کورٹ نے اور یونائٹڈ اپوزیشن نے مل کے اس آئین کو ختم ہونے سے بچا لیا. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں سب سے مین چیز جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے وہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کے ادارے ہیں اور پاکستان کی پارلیمنٹ ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ ساری چیزیں بچ گئی ہیں تو پاکستان کی عوام بھی سیکیور ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی بھی محفوظ ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ میرے ساتھ موجود رہے گا. اب پاسبل آپشنز کیا ہیں پرائم منسٹر صاحب کے پاس، کیوں وہ اتنے پر اعتماد ہیں؟ بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. اور دوسرا یہ کہ ابھی جو گراؤنڈ سچویشن ہے، جو اتوار کے روز اپوزیشن جتنے ممبرز کو لے کر گئی، اگر کل بھی ووٹنگ ہوتی ہے اتنے ہی ممبرز آتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سرپرائز نہیں آتا. یہ جو ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کس طرح آپ گورنمنٹ فارمیشن کے پروسیس میں جائیں گے؟ آپ لوگوں کے نیکسٹ جو ہے آپ کے چیلنجز جو ہیں اس وقت ملک جن کو فیس کر رہے ہیں، اس کو ان کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی حکمت عملی کیا ہوگی جو بھی اگلی حکومت ہوگی؟ یہ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. کہیں جائے گا، اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رانا صاحب، ابھی کیا ممکنہ آپشنز آپ کے نزدیک ہو سکتی ہیں جو پرائم منسٹر صاحب اتنے پر اعتماد ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پھر کوئی سرپرائز آ سکتا ہے جو آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرے؟ کیونکہ آپ لوگ تو اتوار کو بھی مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ آج عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی، پھر نیکسٹ گورنمنٹ کی فارمیشن کی طرف جائیں گے ہم. حیدر حیات خان صاحب، یہ عدم اعتماد کی تحریک 22 کروڑ عوام کی خواہش کے مطابق لائی جا رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو یا ہمیں کوئی شوق نہیں تھا حکومت میں آنے کا. آج حالات کیا ہیں کہ 191 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے، پاکستان کا روپے جو ہے وہ 50% ریڈیوس کر چکا ہے، اور آپ کی سٹاک ایکسچینج کہاں تک پہنچ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کے فیصلے کے بعد آج حالات نارمل ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور جو شہباز شریف صاحب نے بات کل آنریبل جج کے سامنے کی، ہم بالکل دیانتداری کے ساتھ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک تجربے کار ٹیم جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس ہے، وہ ٹوٹلی متحدہ اپوزیشن میں سے ہوگی اور محنت کریں گے. وہ 4 ماہ ہو، وہ 6 ماہ ہو، وہ سال ہو، وہ 1.5 سال، ہم نیکسٹ الیکشن جو ہے الیکشن کو فارمز لا کر ہم نیکسٹ الیکشن چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری ہو، جس کو بھی فتح ہو. پی ٹی دوبارہ آ جائے، پیپل پارٹی آ جائے، مسلم لیگ نون آ جائے. لیکن خان صاحب آپ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے جو 2017 کی مردم شماری کو کنسیڈر کرنا تھا، 16 لیٹر غالباً لکھے یا 15، اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن کو جواب نہیں دیا پرائم منسٹر ہاؤس نے. یہ تھی ان کی سیریسنیس جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور کل چیف الیکشن کمشنر نے بھی آ کر یہی بات کی کہ ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں الٹیمیٹلی صوبائی گورنمنٹس نے ہی مین پاور دینی ہوتی ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے عوام کے ایشوز. آج ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ملتی، آج ذمہ دار پریشان ہے کہ 10,500 کی DAP کی بوری کون فروخت کر رہا ہے. آج یوریا، آج بجلی مہنگی، میڈیسن مہنگی، سب کچھ مہنگی. پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ یہ چیزیں ہوگی. نائن صاحب ٹھیک ہے، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. لال چند ملی صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کر لیا. لال چند ملی صاحب، سر کیا ممکنہ آپشنز ہیں؟ کیوں آج آپ پرائم منسٹر صاحب سے ملے بھی، کیوں آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر اتنے پر اعتماد ہے؟ کیا کوئی نیا سرپرائز پلان کر رہے ہیں آپ لوگ، یا اس میٹنگ کے اندر جو باڈی لینگویج تھی آپ کے دوست احباب کی، ایٹ لیسٹ یہ ایکسپٹ کر لیے کہ کل عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے جا رہی؟ انشاءاللہ دیکھیں، آج خان صاحب سے ملاقات تھی، پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی، وہ اپبیٹ تھے، وہ بہت کانفیڈنٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت پہ ہار نہیں مانیں گے. انہوں نے ہم سب کو یہ ایک دھمکی بھی دی کہ آپ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. خان کبھی جو ہے ہار نہیں مانتا، آخری بال تک لڑیں گے. اور انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے، کل اجلاس شروع ہوگا
اور سپریم کورٹ نے اپنے جو آبزرویشن تھی ان آبزرویشن میں بار بار پوچھا تھا کہ اس جو عدم اعتماد کی جو موشن تھی اس پہ کبھی کوئی بحث ہوا تھا، تو بار بار یہی کہا گیا تھا بحث نہیں ہوا. کل انشاءاللہ یہ بحث کا آغاز ہوگا اور کچھ دن یہ بحث چل سکتا ہے جس میں ہر ممبر کو حق ہوگا کہ اپنی رائے کا اظہار کرے، کیونکہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور جو انہوں نے نو کانفیڈنس کی موشن پیش کی ہے اس میں ان پہ عدم اعتماد کی کوئی وجہ بیان نہیں کی ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے. کیا انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. کیا انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے؟ کل آپ بحث کا آغاز کریں گے یا کل ووٹنگ کروائیں گے؟ نہیں، کل تو بحث کا آغاز ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے تھے. دیکھیں جب بحث نہیں ہوگا تو ووٹنگ کیسے ہوگی؟ پہلے بحث لیکن یہ معاملہ میں آپ سے اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھوں گی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو ایک بڑی نئی بات ہے. آپ لوگ پھر ٹائم بارٹ نہیں ہو جائیں گے؟ 7 دنوں کا جو ٹائم تھا وہ تو آلریڈی آگے جا چکا ہے اور اتوار کے روز تک ایک دن آپ کے پاس بچتا تھا. اتوار کے دن کو نکال لیا جائے تو پھر تو آپ کے پاس صرف کل کا دن بچتا ہے. ان 7 دنوں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو اس حساب سے تو وہ ان کی موشن ہی انفیکچس ہو گئی، لیکن کیونکہ یہ دوبارہ ٹیک اپ ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ بند کر دیں پیچھے، سپریم کورٹ کے حکم پہ ہو رہی ہے. اور آج یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے کو، کیونکہ جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی جس بیس کو بنا کے انہوں نے عدم اعتماد کو رد کیا تھا اس کو سپریم کورٹ نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. یہ ایک بلینٹنٹ جو کیا کہتے ہیں گیپ آ گیا ہے، یا جو اس کو یعنی اب جو آپ کی باتوں سے میں اخذ کر رہا ہوں علی صاحب، کل آپ لوگ ووٹنگ نہیں کروا رہے، کل آپ بحث کا آغاز کر رہے ہیں. مین دل آپ جو ریویو پٹیشن دائر کر رہے ہیں آپ اب اس کا انتظار کرنے تک بحث کروائیں گے نو کانفیڈنس موشن کے اوپر؟ نہیں، ہم دیکھیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ہم منون اس پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اچھے آنے والے دن بہتر ہوں گے. یہ اپوزیشن ڈری ہوئی ہے کہ فوراً کچھ ہو جائے، نہیں تو ان کی جو اچکن ضلی ہوئی ہے وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ممبران جو ہیں اپنی بات رکھ سکیں. پارلیمنٹ ہوتا ہی اس لیے ہے جہاں پہ آپ جو ہے آپ بحث بھی کریں اور آپ اس پہ کام بھی کریں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کیس اگر آپ لوگ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، آپ لوگ کوئی مضبوط اپوزیشن کرنے کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ حکومت ہی نہیں جائے گی تو پھر اپوزیشن میں کہاں بیٹھنا ہے؟ حال کو فیس کرنے کے لیے پریپیئرڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کر دوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سن لی، وہ تو کل بحث کا آغاز ہو جائے گا، یہ تو نئی چیزیں شروع ہونے جا رہی ہیں. دیکھیں جی، اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ ڈیسیشن کل ووٹنگ ڈے ہے، ووٹنگ ہونی ہے. اور دیکھیں جی عمران خان نیازی جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا انتشار پھیلانے کے لیے ہمیشہ کانفیڈنٹ رہتے ہیں. ان کو کوئی یہ بتا دے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کرکٹ کے میدان میں نہیں کھڑے ہوئے. یہاں پہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کے ایک فیصلے پہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتی ہے، تو اس طرح سے غلط فیصلے نہ لیں. اور دوسری بات آپ نے کی کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ ہر طرح سے یہ پہلی حکومت ہے جو کنٹینر پر کھڑی رہی تھی اور یہ پہلی حکومت ہے جو ڈائس پہ آ کے احتجاج بھی کر رہی تھی، جو ڈائس پہ آ کے اپنی ہی حکومت کے لیے باتیں بھی کر رہی تھی. اور اب بھی یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں تب بھی یہ انتشار پھیلائیں گے، چاہے وہ سڑکوں پہ ہو چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، کہیں بھی ہوں گے یہ انتشار پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اگر آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے ان کو اگر آگے لے کے چلنا ہوتا تو میرے خیال میں اتنا بڑا جو آرٹیکل 6 جو سب کو غدار ثابت کرنے پہ چلے ہوئے ہیں وہ اس طرح کا ڈیسیشن نہیں لیتے. ابھی آپ یہ دیکھیں گے پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، اور ابھی آج کے دن جن لوگوں نے ان کو بات ماننے سے انکار کیا ہے پنجاب میں، ان کو یہ فوراً سے پہلے ان کو وہ ٹرانسفر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کی کہیں سے مدد مل جائے تاکہ یہ اپنی بات ویسے میرے پاس آج کی یہ بھی خبر ہے کہ لاہور میں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ آئی جی جو راؤ سردار صاحب ہیں انہوں نے سیاسی مداخلت سے انکار کیا. یہ خبر ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کی تصدیق یا تردید تو آئی جی صاحب خود کر سکتے ہیں، لیکن جو لاہور میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں کہ یہی ریزن ہے کہ آئی جی صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ میں بتاتا ہوں جی رانا صاحب. خان صاحب ہوا یہ ہے کل جب نوری نت گجرات کے نوری نت نے جو اسمبلی میں کیا، بھئی یہ اسمبلی کی میٹنگ تو اسٹیٹ کی ہے
عوام کی ہے اور وہاں پر قبضہ کر لیا۔ اتنا صاحب ذکر تو نہیں کر رہے جن کے پاس شہباز شریف صاحب گئے جی تھے، بالکل گئے ان کو تھے، کھانے کی دعوت بھی دی تھی، بالکل، اور ان کو اپنی طرف سے چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس کر رہے ہیں۔ یہ وہی پرویز الہی ہے جس کو خان صاحب نے پنجاب کا سب سے بڑا کہا تھا، ڈاکو کہا تھا، اور بالکل جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہر اتحادی کے پاس جائیں گے، ہم ہر ممبران قومی اسمبلی کے پاس جائیں گے، تو بالکل ہم گئے، لیکن ہمارے ساتھ آپ خان صاحب کے اس جو ان کا پرویز الہی صاحب سے متعلق جو سٹیٹمنٹ تھی، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ جی بالکل میں انڈورس کرتا ہوں۔ پھر آپ کیوں گئے چوروں کے پاس؟ چوروں کے پاس آپ کو اتنا ہی حکومت میں آنے کے چوروں شوق نہیں تھا، ہمیں کوئی امید بھی نہیں تھی، ہم سے تو وہ کچھ مانگ رہا تھا، ہم تو دینے گئے تھے، ہم لینے نہیں گئے تھے۔ اور آپ کے نزدیک جو شخص چور ہے وہ آپ سے پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے، وہ اس کی آپ سے وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں، آپ کے نزدیک جو چور ہے آپ اس کو وہ وزارت اعلیٰ دینے چلے گئے؟ اس لیے کہ ہمارے 175 لوگ تھے، ہم نے ووٹ دینے تھے، ہمارے ساتھ کو چل کر آ رہا تھا کہ میں چوری چکری کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ رہا ہوں، تو ہم نے کہا موسٹ ویلکم، آپ کو 2-3 مہینے دے دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ دعائیں خیر مانگ کے تو نوری ناتھ نے پھر زرداری صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا، تو اگلے دن NRO لے لیا خان صاحب نے، اور اس کو ریٹ لگا کر وہ ہمارے پرانے ٹکٹ ہولڈر بزدار کو ذبح کر کے نیا لوٹا بھرتی کر لیا۔ ایشو یہ ہے کہ آج یہ جو باتیں کر رہے ہیں، نہ ہم ان کو جھوٹے مراسلے کے پیچھے چھپنے دیں گے، اور نہ ہی ہم ان کو جعلی مینڈیٹ کے پیچھے چھپنے دیں گے۔ ہم ہر چیز کا جواب الحمدللہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، میرا خیال ہے کہ میرے بھائی نے شاید دیکھا نہ ہو، لیکن میں بھی اتنا قانون دان نہیں ہوں، میں نے جو سنا ہے خان صاحب آپ جیسے دوستوں کے ساتھ، کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے 10:30 بجے اجلاس بلانے کی ڈائریکشن ہے، اور وہاں پر سپیکر کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ عدم اعتماد کا پروسیجر کمپلیٹ ہوگا، اور نئے پرائم منسٹر تک وہ اجلاس ختم نہیں ہوگا، وہ سارا پروسیجر اڈاپٹ ہوگا۔ بھئی بحث تو ہم کرنا چاہتے تھے، بحث کے دن بھی یہ کھا گئے، کیونکہ یو ٹرن لینے کے خان صاحب بڑے ماہر ہیں۔ اور جو ان کیس جو ملی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل بحث کا آغاز کیا جائے گا، ان کیس ایسی کوئی چیز حکومت کرتی ہے، کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس کا استعمال کرتی ہے، پھر آپ لوگ کیا کریں؟ خان صاحب اس کا ایجنڈا ایشو ہو چکا ہے، اور ایجنڈے میں تو پہلے بھی تھی رانا صاحب، نہیں پہلے ایجنڈے میں تھی نا، اور اس ایجنڈے میں کوئی بحث نہیں ہے، لہذا ایشو یہ ہے کہ اگر خان صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں میرے کارڈ ابھی جیب میں ہے، وہ 172 لے آئے نا، تو ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے رہیں گے، اور اگر ان کے پاس 172 نہیں ہے، اور جو ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کا آج حال تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 اپریل کو حال تھا کہ رات کو 123 آئے تھے، اور پھر میٹنگ وہ پارلیمنٹ کے اندر 80 لوگ آئے تھے، اور ان سے جب استعفوں کی بات ہوئی تو باقی غائب ہو گئے۔ اس لیے ویسے ایک چیز تو کہہ رہے نا، آپ یہ کہہ رہے تھے یہ پرائم منسٹر صاحب کو جیسے تیار کیا گیا تھا، یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ پرانے شکاری تھے، نیا جال آپ نے بنا تھا، اس لیے اب آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ہم قانون کے دائرے میں رہتے، ہم نے تمام ان کے آپشنز کا بندوبست کر دیا۔ اب پھر کون تیار ہو رہا ہے رانا صاحب؟ اب آپ لوگ تیار ہو گئے؟ نہیں خان صاحب، میں یہ کب کہہ رہا ہوں، ہم اتحادی ہیں، ہم 178 جو ہیں وہ اتحادی ہیں، اور آپ منیر فرق کی ان کو کنسیڈر نہیں کرتے یار، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، آپ لوگوں کی لائے ہمیں 172 پارٹی سے منرف ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے 172 چاہیے، تو کار خیر میں اگر وہ ڈال رہے ہیں وہ 272 بھی ہو جائے، چلے ٹھیک ہے، آ رہے ہیں۔ مجھے نیکسٹ آپ لوگ کیا کریں گے جو چیلنجز ہے اس کی طرف آ رہے، ٹائم کام ہے، میں پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں، ڈاکٹر صاحب یہی پوائنٹ جو ملی صاحب کروا رہے ہیں، آپ کل سیشن میں ایم شور آپ ضرور جائیں گی، کیا پھر ہوگا ان کیس بحث کا آغاز کر دیتے ہیں وہ شروع، تو پھر کیا سمجھتی ہیں کیا ماحول ہوگا قومی اسمبلی کا، اور آپ لوگوں کا اپوزیشن کا کیا رائے عمل ہوگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے اداروں کی عزت کی ہے، ان کے کہنے پہ آگے چلے ہیں، تو اگر انہوں نے پاکستان کے آئین کے مطابق اوتھ لیا ہے تو وہ اس کو فالو ضرور کریں گے۔ اگر وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتے
تو دوبارہ سے میرے خیال میں یہ چیز پہلے سے ہی عدالتوں سے یہ بات آ چکی ہے کہ جس طرح سے پروسیجر چلانا ہے وہ ساری چیزیں سامنے اگر اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو ہم سے پہلے ہم تو رجسٹ کریں گے، لیکن میرے خیال میں ہم سے پہلے سپریم کورٹ اس پہ ضرور کوئی ایکشن لے گی، کیونکہ وہ ان کے آرڈر کو غلط طریقے سے چلائیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آہستہ آہستہ ان کے جو چوہے بھاگ رہے ہیں تو ان کے یہ نام کب ECL پہ ڈالیں گے، اور کیوں نہیں عوام کو صحیح بتا رہے کہ ان کے لوگ جو ہیں آپ کی مراد کن سے ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ کی مراد کن سے؟ ریسنٹلی ابھی آپ دیکھیں نا، آہستہ آہستہ ابھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ان کے اپنے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے صرف اور صرف ان کی پالیسی کی وجہ سے۔ صرف شہباز گل صاحب نے کہا ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر تو واپس پاکستان ہوں گا۔ جی سوری، میں نے کہا صرف شہباز گل صاحب کے حوالے سے سامنے آئی ہے بات، وہ بھی انہوں نے خود اناؤنس کیا ہے کہ میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، پیر کو واپس آ جاؤں گا۔ خالہ جی کو ملنے کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے۔ وہ اپنے کام سے بھی تو نظر جا سکتے جائیے کہ بہت سارے لوگوں کے نام آپ کو سامنے آتے جائیں گے۔ تو آپ لوگ اگر گورنمنٹ فارمیشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ لوگ ڈالیں گے فوری طور پہ نام ان کی ECL میں؟ بالکل، کیوں نہیں ڈالیں گے؟ اگر یہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی پاکستانی ہے اور یہ بھی پاکستانی عوام یعنی اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی نہ کرتے تو پھر ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی؟ نہیں جی چلے ٹھیک ہے رانا صاحب، میرے پاس 2 منٹ ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو ہمیں ڈسکس کرنی تھی، لیکن اب چونکہ ٹائم کم ہے تو آپ پلیز کنکلوڈ کریں۔ صاحب ہم نے انتقامی کاروائی نہیں کرنی، آئین کے مطابق جو انہوں نے ڈاکے مارے ہوئے اس کو تو جواب دہ وہی ہوں گے نا، وہ راولپنڈی رنگ روڈ ہو، وہ میڈیسن مافیا ہو جو 500 ارب کھا گئے یہ، یا وہ پیٹرولیم کا جو 2019-20 کا ایشو تھا ندیم بابر والا ہو، یا وہ آٹا مافیا ہو، یا میں سمجھتا ہوں چینی مافیا ہو، یا فرٹیلائزر مافیا ہو، اس کا تو جواب پھر ان کو دینا پڑے گا۔ اور فرح خان کے نام 19 گاڑیوں کی رجسٹریشن اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میرا خیال ہے چلے ٹھیک ہے، 1 درجن اور ساتھ میں خیال 19 یا 20 کے قریب ہے، چلو کم از کم 2 پورشے گاڑیاں بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حساب تو خان صاحب کو دینا پڑے گا، یہ خان صاحب کی یقین ہے، فرح خان صاحب کا حساب فارن فنڈنگ کا حساب دینا پڑے گا، کس ملک سے پیسہ لیا۔ بھئی نواز شریف نے جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا، امریکہ کے سامنے 22 کروڑ عوام اور نواز شریف ڈٹ گئے تھے۔ عمران خان تم چارپائی کے نیچے جھک گئے ہو اور لیٹر کا نام بھی کہہ رہے ہیں، میں نہیں دوں گا کیونکہ ڈر گئے ہو، تم ڈرپوک ہو۔ امریکہ کی کیا ضرورت ہے وہ پاکستان ایٹمی پروگرام رکھنے والے کو اسی طرح تھریٹ کرے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اگر یہ دھمکی دی ہے، وہ لیٹر جینوئن ہے، تو امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اگر وہ دھمکی ہو تو پوری اپوزیشن مرد آباد کا نعرہ لگائے گی، اور اگر وہ لیٹر جعلی ہے کیونکہ ہے تو آرٹیکل 6 کے یہ 6 لوگ اگر گورنمنٹ میں بنانے میں کامیاب ہو جائیے، کچھ سیکنڈ موجود ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا نام فوری طور پر ECL میں ڈالائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، یہ آپ لوگ کی طرح بھاگیں گے۔ آپ صاحب آخری سوال لے لیں، میرے پاس کچھ سیکنڈز ہیں، اگر آپ لوگ گورنمنٹ فارمیشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو تحقیقات کروائیں گے اس لیٹر کی؟ جی انشاءاللہ تحقیقات ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ بھئی دیکھیں نا، اور اگر وہ چیزیں جینوئن ثابت ہو گئی پھر کیا کریں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جینوئن ہے ہی نہیں، اگر ہوگی تو بھئی جو اس میں ملوث ہوگا، ہم ملک کی سلامتی کے لیے ہم بالکل سب کے ساتھ کھڑے ہیں، چلے ٹھیک ہے، ہم پہلے کھڑے تھے کشمیر ایشو، لیکن یہ مودی کو ملتا تھا، یہ اس کے حوالے کرتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے میرا ٹرمپ دوست ہے، ٹھیک ہے، یہ 1992 کے یہ نام لیتا ہے، اور آج پاکستان مجھے برباد کرنے کے نیازی ہے۔ چلے بہت شکریہ رانا ارشد صاحب، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ لال چند علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر شازیہ اسلم شمر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تینوں مہمانوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ مہمانوں کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی، اب سے کچھ دیر بعد پرائم منسٹر کا خطاب ایکسپیکٹڈ ہے جو وہ کریں گے قوم سے، اور دیکھیں گے پھر پرائم منسٹر کیا اگلا لائے عمل دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنی، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔